अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है और इतवार के दिन आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं अपने पसंदीदा कॉलम सुनने के लिए। जी हाँ, यानी कि लंदन की डायरी। तो मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए लंदन की डायरी। लंदन की डायरी के खालिक हैं, यानी कि मुसन्निफ़ हैं, आपके मज़मून निगार हैं और कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं जनाब फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम अख्तर की शख्सियत आज जो है पूरी दुनिया में काफ़ी मकबूल हो रही है और ख़ासकर उनका एक और काम बहुत ही अहम चल रहा है। वह ऑनलाइन के ऊपर उनका एक ग्रुप है, एक उनकी सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी के नाम से वो जो है लोगों की खिदमत करते हैं और लोगों के अंदर ख़ासकर तलबा के अंदर वो जज्बा पैदा करते हैं ताकि तलबा जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा करके दुनिया में नाम रोशन करें। तो उनका बहुत बड़ा काम चल रहा है सूफ़ी जमील अख्तर लिटरेरी सोसाइटी का। मैं उसके लिए भी उनको मुबारकबाद देता हूं और आप तमाम हज़रात के सामने पेश है आपका अपना पसंदीदा, जी हाँ, आपका अपना पसंदीदा कॉलम लंदन की डायरी। 10 साल से लगातार चलने वाला ये वाहिद ऐसा कॉलम है उर्दू में जो चल रहा है। तो दोस्तों, तैयार है ना सुनने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल तैयार है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मालूमाती, बहुत ही खूबसूरत सा मजमून उन्होंने आज ये भी संडे में भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अखबार मशरिक़ कलकत्ता इतवार 20 दिसंबर 2020 ईस्वी में शाये हुआ ये मजमून बहुत ही मालूमाती मजमून है। तो पेश खिदमत है आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज का उन्वान है डिमेंशिया एक आलमी आर्ज़ा है। इन दिनों हिंदुस्तान से काफ़ी लोगों ने राब्ता किया कि डिमेंशिया के मुतालिक कुछ लिखूं। वैसे तो मैं कई बरस पहले अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया के मुतालिक कॉलम लिख चुका हूं, जिनमें डिमेंशिया के मुतालिक मैंने अहम मालूमात फराहम की थी। ताहम मैंने इस बात को महसूस किया है अब भी बहुत सारे लोगों को डिमेंशिया के मुतालिक उतनी मालूमात नहीं है जितनी कि उन्हें होनी चाहिए। 1994 में मेरी दूसरी नौकरी लंदन के ग्रेंच बोरो में डिमेंशिया प्रोजेक्ट में हुई थी, जहां 4 साल डिमेंशिया प्रोजेक्ट में काम करके डिमेंशिया के मुतालिक काफ़ी कुछ सीखा था। उस डिमेंशिया प्रोजेक्ट में मुझे उन लोगों के साथ थेरेपी के अलावा उनके रिश्तेदारों के साथ भी मुसलसल राब्ता रखना पड़ता था। डिमेंशिया प्रोजेक्ट ने मुझे कई तरबियती कोर्सेज़ में भी भेजा, जहां से डिमेंशिया के मुतालिक मेरे मालूमात में मज़ीद इजाफ़ा हुआ था। डिमेंशिया एक आलमी आर्ज़ा है, लेकिन ये बात अक्सर ज़्यादातर दौलतमंद ममालिक में देखा जाता है, जहां लोगों की उम्र काफ़ी हो जाती है या लोग ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं। अल्ज़ाइमर मर्ज़ दिमाग में होता है, जिससे दिमाग के सेल या तो सिकुड़ने लगते हैं या फिर वो नाकारा हो जाते हैं, जिससे इंसान की याददाश्त जाने लगती है। इस मर्ज़ का अब तक कोई इलाज नहीं है, हालांकि साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं। ताहम डिमेंशिया के लिए कुछ दवाइयाँ दस्तयाब हैं, लेकिन माहिरीन का कहना है कि डिमेंशिया में बेहतरीन देखभाल और मुख्तलिफ थेरापी ही ज़्यादा कारआमद साबित होते हैं। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया छतरी की मानिंद एक मिसाल है
جو دماغ پر اثر انداز ہونے والے اعصابی عوارض کی ایک حد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ڈیمنشیا کی 200 سے زیادہ قسمیں ہیں، لیکن ان میں 5 سب سے زیادہ عام ہیں۔ الزائمر کی بیماری، ویسکولر ڈیمنشیا، لیوائی باڈیز ڈیمنشیا، فرنٹو ٹیمپورل ڈیمنشیا اور مخلوط ڈیمنشیا۔ اس کے علاوہ شراب زیادہ پینے سے دماغ کو نقصان پہنچنا، ینگ آن سیٹ ڈیمنشیا، ہنگنگٹن بیماری اور پارکنسن بیماری بھی عام ہے۔ کچھ لوگوں میں مختلف قسم کے ڈیمنشیا کا امتزاج ہو سکتا ہے اور ان کو عام طور پر مخلوط ڈیمنشیا کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ڈیمنشیا کی تشخیص دماغ کے سی ٹی اسکین یا پھر یادداشت کی کمزوری یا بھولنے کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ کس قسم کی ڈیمنشیا کی تشخیص ہوتی ہے اور دماغ کون سا حصہ متاثر ہوتا ہے، اس کے لیے ہر فرد کو اپنے طور پر ڈیمنشیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئیے اب ڈیمنشیا کا کیا سبب ہے اسے جانتے ہیں۔ دماغ اعصابی خلیات نیورون سے بنا ہوتا ہے جو پیغام بھیج کر ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں۔ ڈیمنشیا جب دماغ کے اعصابی خلیوں کو نقصان پہنچاتا ہے تو جس کے نتیجے میں پیغامات دماغ سے اور مؤثر طریقے سے نہیں بھیجا جا سکتا، جو جسم کو عام طور پر کام کرنے سے روکتا ہے۔ اسی لیے ڈیمنشیا کے مریضوں کو ہم دھیرے دھیرے کمزور اور لاچار دیکھتے ہیں، جس سے ان لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے صبر اور قابل لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو ڈیمنشیا مریضوں کی ضرورت کو سمجھ سکے اور ان کے اچھے طور پر دیکھ بھال کر سکے۔ برطانیہ میں پچھلے کئی برسوں سے ڈیمنشیا مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی دیکھ بھال اور مزید امداد کے لیے کئی چیریٹی مہم چلائی جا رہی ہیں، جس کے لیے چھوٹے بڑے پیمانے پر لوگ فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، اور حکومت بھی ڈیمنشیا کے لیے تعاون دیتی ہے، جس سے کئی پروجیکٹ بھی چلائے جاتے ہیں، جن میں ڈے سینٹر، ڈیمنشیا کیئر ہوم، رشتہ داروں سے بات چیت کے لیے فون سروس وغیرہ کافی اہم ہیں۔ الزائمر سوسائٹی کی اطلاع کے مطابق آج کل برطانیہ میں لگ بھگ 850,000 سے زیادہ افراد ڈیمنشیا کے مرض میں مبتلا ہیں۔ ان میں سے تقریباً 42,000 ایسے کم عمر لوگ ہیں جن کی عمر 65 سال سے کم ہے۔ جیسے جیسے کسی شخص کی عمر بڑھتی جاتی ہے، اسی طرح ان میں ڈیمنشیا پیدا ہونے کا خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2025 تک برطانیہ میں ڈیمنشیا کے شکار افراد کی تعداد 10 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ تاہم تشخیص کی شرحیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جنہیں ڈیمنشیا ہے اور ان کی اب بھی تشخیص نہیں ہو پائی ہے۔ برطانیہ کے معروف براڈ کاسٹر فیونا فلپس نے اپنے ماں اور باپ کی ڈیمنشیا کی تشخیص کی عکاسی کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں مجھے اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کے لیے کئی فیصلے ایسے لینے پڑے جس نے میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ فیونا فلپس ایک عرصے تک برطانیہ میں ٹیلی ویژن کی معروف براڈ کاسٹر تھیں اور انہوں نے کئی برسوں تک ٹی وی پر صبح کے پروگرام کو پیش کیا تھا۔ فیونا فلپس نے 1997 سے 2008 تک جی ایم ٹی وی پر صبح کا پروگرام پیش کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے بی بی سی پر ڈیمنشیا کے بارے میں کئی پروگرام پیش کیے
اور لوگوں میں اس کی جانکاری بڑھائی۔ اب وہ الزائمر سوسائٹی کی سفیر ہیں۔ فیونا فلپس کہتی ہیں کہ وہ ان دنوں کو کبھی نہیں بھلا سکیں گی جب انہوں نے اپنی ماں کو کیئر ہوم میں داخل کرایا تھا۔ اس وقت ان کی ماں کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی اور وہ کیئر ہوم میں سب سے کم عمر بھی تھیں۔ اس وقت ان کی ماں کو الزائمر مرض ابتدائی مرحلے میں تھا۔ فیونا کہتی ہیں کہ میں اب رات کو اٹھ کر اس بات پر شرمندہ ہوتی ہوں کہ کیوں میں نے اپنی ماں کو کیئر ہوم میں داخل کرایا تھا۔ فیونا اپنی ماں کی اس بات کو سوچ کر اداس ہو جاتی ہے جب انہوں نے فیونا سے یہ التجا کی تھی کہ میں تمہاری ماں ہوں۔ اکثر فیونا جب اپنی ماں سے مل کر ویلز سے لندن کے لیے روانہ ہوتی تھی تو ان کا چہرہ آنسوؤں کے سیلاب سے بھر جاتا تھا، لیکن فیونا اپنا سفر جاری رکھتی تھی کیونکہ انہیں اپنے شوہر اور بچوں سے بھی ملنا تھا جو لندن میں رہتے ہیں۔ فیونا کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا تھا کہ میں تمہاری ماں کی دیکھ بھال نہیں کر پاؤں گا اور مجھے اپنے والد کی اس بات سے بہت رنجش ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت ہم لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرے والد بھی الزائمر مرض کے ابتدائی مرحلے سے گزر رہے تھے، جبکہ میرے والد اس بات سے غافل تھے کہ ان کو کیا ہونے والا ہے۔ فیونا اس بات کا بھی اعتراف کرتی ہیں کہ میری ماں کو 3 اولاد تھیں اور جو دیکھ بھال ہماری ماں نے ہمارا کیا اس کے برعکس ہم تینوں بھائی بہن اپنی ماں کی دیکھ بھال کرنے میں ناکام رہے، اور یہی بات میرے ذہن میں بار بار دستک دیتا ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتے ہیں۔ مجھے علم تھا کہ میری ماں کی دیکھ بھال کی ضرورت کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ انہیں 24 گھنٹہ اور 7 دن کی ضرورت تھی، جو کہ میرے لیے ممکن نہیں تھا کیونکہ مجھے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی اور ساتھ ہی میری ٹیلی ویژن کی نوکری بھی میرے لیے ضروری تھا۔ فیونا کہتی ہیں کہ ایک دن جب وہ اپنے والد سے ملنے ان کے گھر پہنچی تو گھر میں عجیب و غریب ماحول تھا۔ برتن بنا دھوئے بیسن میں پڑے ہوئے تھے، قالین کافی گندا تھا اور پورا گھر بے ترتیب تھا۔ ایسا لگا کہ اس گھر میں انسان نہیں رہتا ہے۔ فیونا کو یہ علم تھا کہ اس کے والد کو بھی الزائمر مرض ہو رہا ہے، لیکن اتنی تیزی سے یہ مرض اپنا اثر دکھائے گا اس کا علم نہیں تھا۔ فیونا اس کے بعد اپنے والد کو اپنے قریب لا کر ایک مکان میں رکھا تھا جہاں ان کو دیکھ بھال کرنے کے لیے کیئر ورکر گھر پر آتے تھے۔ بدقسمتی سے 4 سال بعد فیونا کے والد کا انتقال ہو گیا۔ برطانیہ میں 433,000 سے زیادہ لوگ کیئر ہوم، جہاں لوگ مزید دیکھ بھال کے لیے رہتے ہیں، میں رہتے ہیں۔ ان کیئر ہوم میں رہنے والے 80% لوگ یا تو الزائمر یا ڈیمنشیا مرض کے شکار ہیں۔ یہ ایک بدبخت، ظالمانہ اور غلط سمجھنے والی حالت ہے جس سے زیادہ تر رشتہ دار ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک بہت ہی مشکل فیصلہ یا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک مطالعہ کے مطابق اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے کیئر ہوم یا ان کی دیکھ بھال کا انتظام کرنا ان کی زندگی کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، جو کہ ایک نئے مکان کو خریدنے یا پھر طلاق کے طریقہ کار سے گزرنے سے بھی زیادہ ذہنی دباؤ کا باعث ہوتا ہے۔ میں نے ڈیمنشیا مریضوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔
میں ان کی حالت کو دیکھ کر نہ صرف دکھی ہو جاتا ہوں بلکہ میری آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں۔ تمام سہولیت آرام پہنچانے کے باوجود ڈیمنشیا مریض کی حالت سدھرنے کی بجائے بگڑتی چلی جاتی ہے۔ اس حالت میں مریضوں کے رشتہ داروں کی حالت گوں ناگوں ہوتی ہے اور ان کا رشتہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے۔ وہ ان حالات میں نہ صرف بے بس ہوتے ہیں بلکہ لاچار بھی ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سبوں کو اس مرض سے محفوظ رکھے اور جو لوگ اس مرض کے شکار ہیں ان کے رشتہ داروں کو ایسے مریض کی دیکھ بھال کرنے کی ہمت، قوت اور صبر عطا کرے، آمین۔ تو دوستو، فیس بک کے ہمارے تمام ساتھیوں، ایس ایم راشد کی ادبی دنیا کے تمام سننے والوں، تمام ناظرین کو پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ آپ تمام لوگوں کو، آپ کے تمام گھر والوں کو ایسے مرض سے کبھی بھی مبتلا نہ ہوں اور آپ لوگ صحت مند رہیں۔ لیکن تمام دنیا والوں کے لیے ایک بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی اچھا مضمون، بہت ہی خوبصورت مضمون، بہت ہی ضروری مضمون تھا جو ہمارے اور آپ کے، جسے آپ بہت پسند کرتے ہیں، لندن کی ڈائری کے کالم نگار فہیم اختر کا یہ بہت بہت بڑا احسان ہے ساری دنیا کے عوام کے اوپر کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اور معلوماتی مضمون جو ہے اس دفعہ بھیجا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور سے ضرور لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور کمنٹ کریں گے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ایس ایم راشد کی ادبی دنیا پھر آپ سے ملے گی کسی اور ڈرامہ نگار یا کالم نگار یا افسانہ نگار کے ساتھ۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔